बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज आपको पता है कि काबीना का दूसरा इजलास हुआ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की ज़ेर सदारत, और उसमें सबसे पहले तो जो अंधोनाक वाक़या कल दहशतगर्दी का पेश आया है कन्फ्यूशियस सेंटर चाइनीज़ कराची के अंदर, उसकी पूरी काबीना ने शदीद मज़म्मत की। और उसके साथ साथ ये भी फ़ैसला हुआ है कि पूरा ओवरऑल जायज़ा लिया जाएगा जो सिक्योरिटी के हालात हैं चाइनीज़ से रिलेटेड, जहाँ जहाँ वो मकीम है इस वक्त, चाहे वो मंसूबों पे काम कर रहे हैं या प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम कर रहे हैं। और उसके अलावा भी जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है तमाम सूबों के अंदर, उसका असर नौ जायज़ा लिया जाए। और जो उससे रिलेटेड एक और ब्रीफिंग भी वज़ारत दाखिला ने दी, जिसमें डिफरेंट जो एस्पेक्ट्स हैं लॉ एंड ऑर्डर के, उसको डिस्कस किया गया। और एक पूरा सिक्योरिटी प्लान वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की हदायत के ऊपर जो सीपेक रिलेटेड, चाइनीज़ रिलेटेड जितने मंसूबे हैं और भी जो डिफरेंट पार्टनर्स हैं स्ट्रेटिजिक, उनके लोग भी जहाँ जहाँ काम कर रहे हैं, उस पूरे सिक्योरिटी प्लान को दोबारा से जायज़ा लेने के लिए वज़ारत दाखिला को कहा गया, जिस ज़मन में जो इंटीरियर मिनिस्टर हैं वो तमाम सूबों का दौरा करेंगे। आज वो कराची गए हुए हैं और वहाँ जो कराची का वाक़या है कल जो पेश आया, उससे रिलेटेड जितना सूबाई हुकूमत के साथ सिक्योरिटी का पैराफर्नेलिया है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, उस सारे को रिव्यू करने और इस इंसिडेंट से जुड़े जो इन्वेस्टिगेशन प्रिलिमिनरी है वो उसका आगाज़ हो गया है। और इसमें जो चाइनीज़ एम्बेसी है उनको भी इस बात की यकीन दहानी कराई गई है कि ये इन्वेस्टिगेशन बहुत जल्द मुकम्मल भी होगी और इसमें उनको अपडेट भी रखा जाएगा। उसके साथ साथ जो मुल्क की सिक्योरिटी की सिचुएशन है, जो नेशनल एक्शन प्लान जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के दौर में वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब ने बहुत ही कामयाबी के साथ मुल्क का अमन वापस लौटाया था, तमाम सूबाई स्टेक होल्डर्स के साथ मिलकर, जहां सूबों ने लीड ली थी और विजन दिया था और वफाक ने उनको फैसिलिटेट और सपोर्ट किया था, उसका नेशनल एक्शन प्लान का भी फौरी तौर पर दोबारा जायज़ा लेने के लिए वज़ीर आज़म ने हदायत कर दी है। और उसमें जो नेक्टा है, जो काउंटर टेररिज्म नेशनल काउंटर टेररिज्म अथॉरिटी है, उसका फौरी तौर पर इजलास बुलाने की भी हदायत हो गई है, जो कि बुलाया जाएगा। और उसमें पूरा नेशनल एक्शन प्लान का जो एम्बिट है, सूबों के साथ भी जो शराकत दारी है और जिस तरह सूबे इसको पहले लीड कर रहे थे, वही उसी कमिटमेंट और उसी जज्बे के साथ इसको दोबारा जो रिवाइव करने की और उसके ऊपर पूरा एक रिव्यू और जायज़ा लेने की हदायत वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने की है। इसके साथ साथ काबीना में आज एक बहुत इम्पॉर्टेंट जो सिविल सर्वेंट डायरेक्टरी रिटायरमेंट फ्रॉम सर्विस है, उसका जो रूल्स 2020 बनाया जा रहा था, जिसका मकसद सिर्फ ब्यूरोक्रेसी को प्रेशराइज करना, ब्यूरोक्रेसी को कंट्रोल करना, उसकी आर्म ट्विस्टिंग करना, वो मकसद था। तो इसको काबीना ने ये फैसला किया है कि इन तमाम सर्विस रूल्स को जो कि उस वक्त बनाए जा रहे थे ख़ास मकसद के लिए, उसको रिव्यू किया जाए, उसका जायज़ा लिया जाए और कोई भी ऐसा कानून साजी या ऐसे रूल्स ना बने जो अफसरान को निशाना बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाएं। तो इस पर नज़रसानी के लिए काबीना की एक कमेटी तश्कील दे दी गई है, जिसमें वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ साहब और क्लाइमेट चेंज की फेडरल मिनिस्टर शहरी रहमान साहिबा और रेलवे के फेडरल मिनिस्टर ख्वाजा साद रफ़ीक साहब पर मुश्तमिल ये कमेटी है, जो अगली काबीना की मीटिंग तक फौरी इसके ऊपर जायज़ा लेकर 2 हफ्तों में जायज़ा लेकर ये रिपोर्ट काबीना को पेश करेगी और उसके मुताबिक काबीना जो है वो इसका फैसला करेगी। उसके बाद जी काबीना ने जो मौजूदा EOBI के चेयरमैन हैं शकील मंगरेजो साहब, उनकी जो खिदमात हैं वो एस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न को देने के हवाले से मंजूरी दे दी है। काबीना ने आसिम अहमद को बतौर चेयरमैन FPR तानियात करने की भी आज मंजूरी दी है। इसके साथ साथ मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि जिस तरह दहशतगर्दी के वाक़यात में इजाफा हुआ पिछले 4 साल हमने देखा, उसमें वज़ारत दाखिला को ये वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने जिम्मेदारी सौंपी है कि वो तमाम सूबों के साथ मिलकर नेशनल एक्शन प्लान को दोबारा से रिव्यू करें और उसके अंदर तमाम सूबों को
اسٹیک ہولڈرز کو انکلوڈ کر کے اس کے اوپر ایک جامع پلان دیں نیکٹا کے ذریعے. اس کے بعد جو پاور ڈویژن ہے اس کی ایک تفصیلی کابینہ کو بریفنگ دی گئی. آج صبح بھی جو پہلا وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کا ایجنڈا تھا وہ پاور ڈویژن کے اوپر اور پیٹرولیم کے اوپر ایک بریفنگ لی گئی. اور اس وقت جو لوڈ شیڈنگ کے حالات ہیں وہ میں کل بھی اپنی پریس کانفرنس میں بتا چکی ہوں کہ جس وقت حکومت سنبھالی گئی تو 27 یونٹس بند تھے. 5,500 میگا واٹ بجلی کی جو ٹرانسمیشن ہے ترسیل وہ بند تھی فورسڈ آؤٹیجز کی وجہ سے جو کہ مرمت نہیں ہو سکے ان کی نالائکی اور نااہلی کی وجہ سے. اور باقی جو 4,500 ٹوٹل 11,000 کے قریب یہ بجلی جو سسٹم میں موجود ہے وہ پاکستان کی عوام کو نہیں دی جا رہی تھی. جو نواز شریف صاحب وزیر اعظم بنا کر گئے تھے وہ ان کو نہیں دی گئی. تو اس میں 2 ہفتے کے اندر نہ صرف ان پلانٹس کی مرمت ہوئی, ان 27 میں سے اب صرف آج کے ڈیٹا کے مطابق 4 یونٹس ایسے ہیں جو 7 یونٹس اور 3 پلانٹس ایسے ہیں جو رہ گئے ہیں جس کی فوری طور پر مرمت کی ہدایت دے دی گئی تھی. اور ابھی وہ بہت جلد وہ بھی سسٹم میں بجلی آنا شروع ہو جائے گی. 7 مئی کے بعد جو ایندھن اور فیول کی پرابلم ہے جو آدھی 11,000 میں سے بجلی نہیں مل رہی تھی بند پڑی تھی پیداوار جو موجود ہے وہ بھی انشاءاللہ 7 مئی کے بعد اس کی بھی جو نارملسی ہے وہ قائم کر دی جائے گی. کل وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے ہدایت کی تھی کہ مجھے 1 مئی کے بعد 0 لوڈ شیڈنگ چاہیے. اس وقت سسٹم کے اندر 18,727 میگا واٹ بجلی پیداواری موجود ہے اور جس کے اندر اس وقت 500 سے 2,000 کی شارٹ فال آ رہی ہے جو ڈفرینٹ فیڈرز کے اوپر ہے. اور اس کی یہ جو مرمت والے پلانٹس ہیں اور فیول کی جو فراہمی ہے اس کے بعد بندوبست جو ہے اس کے بعد یہ بھی انشاءاللہ اس پر بھی قابو پا لیا جائے گا. اس کے بعد جو امپورٹنٹ چیز ہے جو ہورڈنگ کا مسئلہ ہے جس کی وجہ سے آج کسان بھی مشکل میں ہیں, جو ڈیزل کی ہورڈنگ کا مسئلہ ہے اس پہ بھی ہدایت جاری کر دی ہے اور اس میں کافی کمی بھی آئی ہے. آج ہمیں رپورٹس بھی ملی ہیں صوبائی لیول پہ بھی ملی ہیں کہ جو پیٹرول پمپس جس پہ یہ ہورڈنگ جاری تھی تو ایڈمنسٹریٹو طریقوں سے ان کو یہ اس کا جو خاتمہ ہے وہ بہت ضروری ہے تاکہ پاکستان کی عوام کو بھی بالخصوص کسانوں کو جو ڈیزل کی فراہمی ہے اس کو یقینی بنایا جائے. اس کے ساتھ ساتھ آج میں یہ بھی ضرور کہنا چاہتی ہوں یہ تو تھا کہ کابینہ سے ریلیٹڈ جو بریفنگ تھی وہ ہو گئی. اب آپ نے دیکھا کہ ایک صاحب جو 2014 میں کنٹینر پر تھے 2018 میں RTS بٹھا کر مسلط کیے گئے اور 4 سال حکومت میں رہے. اس کے بعد اب 2 ہفتے سے دوبارہ کنٹینر پر چڑھے ہوئے ہیں لیکن ان کی تقریر کی کیسٹ نہیں بدلی. اس وقت بھی وہ الزام لگاتے تھے کہ چور اور دوسروں پہ الزام, کرپشن کا الزام. جس وقت 4 سال حکومت میں رہے تمام کیسز بنائے, سزائے موت کی چکیوں میں ڈالا. جہاں کرپشن کا کیس نہیں بنتا تھا وہاں ہیروئن کا کیس بنایا, جہاں کرپشن کا کیس نہیں بنتا تھا وہاں ایسڈ بیونڈ مینز کا کیس بنایا, نیب کو استعمال کیا, FIA کو استعمال کیا. ہر سیاسی مخالف ان کی بچیاں ان کی بہنوں کو اس بدبودار احتساب کا نشانہ بنایا اور آخر کار 4 سال کے بعد ایک بھی الزام نہ منی لانڈرنگ کا, نہ کرپشن کا, نہ مس یوز آف اتھارٹی کا, نہ ایسڈ بیونڈ مینز کا ثابت نہیں ہوا. اور عدالتوں سے ان لوگوں کو جن پر یہ صبح دوپہر شام الزام لگاتے تھے وہ سرخرو ہوئے عدالتوں سے, ان کو بیلز ملی. یہاں تک کہ ان کی اس انتقام کی جب ایپیٹائٹ ہے وہ مکمل نہیں ہوئی تو انہوں نے NCA میں جا کر اپنے کاغذات دیے. وہ جو یہاں فرنٹ مین شہزاد اکبر صاحب کی شکل میں ایک موصوف بیٹھے تھے جو بھاگ چکے ہیں ابھی اس وقت لیکن واپس لانا بھی آتا ہے, تو وہ انہوں نے NCA میں بھی وہ نیب کے کاغذات دیے, FIA کے کاغذات دیے. وہاں بھی ان کے منہ پر ان کے احتساب پر تماچے پڑے. لیکن ان کو آج بھی جب تقریر کرتے ہیں, آج کہہ رہے تھے کہ میں اس پر بھی آؤں گی, لیکن آج بھی جو تقریر کرتے ہیں وہی کیسٹ وہی تقریر. اب وزارت اطلاعات ہمارے پاس ہے, ہم آپ کو ایک اچھا سپیچ رائٹر دیتے ہیں جو کم از کم آپ کو یہ بتائے کہ آج پاکستان کی عوام مہنگائی, بے روزگاری, معاشی تباہی کے سوال پوچھ رہی ہے, اس کے جواب میں تقریر لکھیں. کیونکہ 4 سال آپ اقتدار پر چمٹے رہے, مسلط رہے, تو یہ جو آپ آج الزامات لگا رہے ہیں کہ یہ ان کا اتنا پیسہ باہر ہے تو کیوں نہیں وہ پیسہ پاکستان لائے.
جن پر کرپشن کا الزام لگا رہے ہیں تو کیوں نہیں کرپشن ثابت کی؟ تمام ریکارڈ نیب کا، ایف آئی اے کا آپ کے پاس موجود تھا. آپ نے جب وہاں اداروں سے کچھ نہیں ملا، جب ڈی جی ایف آئی اے نے کہا یہ کیسز نہیں بنتے بشیر میمن صاحب نے، آپ نے ایسٹ ریکوری یونٹ بنا لیا اور شہزاد اکبر صاحب کو وہاں رکھ دیا. شہزاد اکبر صاحب ڈائریکشنز دیتے تھے اب نیب کو کہ کس کو گرفتار کرنا ہے، ایف آئی اے کو کس کو گرفتار کرنا ہے، کس کے اوپر کیسز بنانے ہیں. لیکن ان تمام چیزوں کے باوجود ایک الزام ثابت نہیں ہو گیا اور آج پھر اسی منہ سے الزام لگا رہے ہیں. آپ کو شرم آنی چاہیے. آج پاکستان کی عوام پوچھتی ہے کہ اگر چوری ہوئی تھی، اگر کرپشن ہوئی تھی، اگر منی لانڈرنگ ہوئی تھی، اگر باہر پیسہ غیر قانونی طور پر پڑا ہے تو 4 سال میں وہ کرپشن ثابت کیوں نہیں ہوئی؟ وہ پیسہ واپس کیوں نہیں آیا؟ کیونکہ یہ جھوٹ بول رہے تھے، یہ الزام لگا رہے تھے. اور آج بھی یہی باتیں اس لیے ہو رہی ہیں، یہ باتیں اس لیے ہو رہی ہیں کہ کارکردگی صفر ہے. یہ الیکشن کمیشن کے اوپر جو روز دھمکی، گنڈا گردی، اور آج میں دیکھ رہی تھی کہ الیکشن کمشنر استعفیٰ دے. استعفیٰ تو آپ کو دینا چاہیے تھا اس وقت جب اقتدار سے چمٹے ہوئے تھے اور 60 لاکھ لوگوں کو بے روزگار کیا، 43,000 ارب کا قرضہ لیا، مہنگائی کی شرح 16% پر پہنچائی، ترقی کی شرح منفی کی، اور آج بھی وہ 2018 سے کم ہے. استعفیٰ آپ کو دینا چاہیے تھا. آپ نے کشمیر فروشی کی، استعفیٰ آپ کو دینا چاہیے تھا. اور آج الیکشن کمیشن آپ سے مانگے، پوچھے سوال تو الیکشن کمشنر دے، چیف الیکشن کمشنر دے استعفیٰ. کیوں؟ اور چیف الیکشن کمشنر آپ سے پوچھے فورن فنڈنگ 70 لاکھ ڈالر کا حساب مانگے منی لانڈرنگ کا، جو آپ کی جیبوں میں گیا، جو آپ کے پرسنل اکاؤنٹس میں گیا، جو اوورسیز پاکستانیز نے دیا، اور اس کے بعد جو غیر قانونی فنڈنگ جو آپ نے غیر ملکیوں سے لی اس کو آپ نے ڈکلیئر نہیں کیا، جو اسٹیٹ بینک نے ڈیٹا الیکشن کمیشن کو دیا، وہ آپ کا فیصلہ آنے والا ہے. تو الیکشن کمیشن دے استعفیٰ اور کرائے الیکشن. کیوں کرائے الیکشن؟ الیکشن ہوں گے مقررہ وقت پر. عمران خان کو الیکشن نہیں، عمران خان کو شہباز شریف کی کارکردگی سے ڈر لگتا ہے. عمران خان کو شہباز شریف کے خدمت کے جذبے سے ڈر لگتا ہے. عمران خان صاحب کو یہ پتا ہے کہ 2 ہفتے میں چینی 85 روپے سے 70 روپے ہو گئی ہے. عمران خان کو یہ پتا ہے کہ 2 ہفتے میں آٹا 550 سے 400 روپے ہو گیا ہے. عمران خان صاحب کو یہ پتا ہے کہ آج لوگ میٹرو پہ باعزت طریقے سے جو 4 سال سے منصوبہ بند تھا وہ 5 دن میں چلا کر آج لوگ پشاور موڑ، فیض آباد، راول پنڈی، اسلام آباد سے جو 2-3 ہزار روپیہ ٹیکسی کا دے کر جاتے تھے آج میٹرو پہ باعزت سواری پہ ایئرپورٹ جا رہے ہیں. یہ عمران خان صاحب کو بات پتا ہے. اور عمران خان صاحب کو یہ بات بھی پتا ہے کہ جو بجلی لوڈ شیڈنگ، مہنگی بجلی، جو 27 پلانٹس بند تھے جس کی وجہ سے لوڈ شیڈنگ ہو رہی تھی، وہ 2 ہفتے میں پلانٹس بھی چل رہے ہیں، عوام کو بجلی بھی مل رہی ہے، لوڈ شیڈنگ میں کمی بھی آ رہی ہے. اور جس طرح 14,000 میگا واٹ بجلی بنا کر گئے تھے، آئندہ اگر 18,000 میگا واٹ بجلی بنا دی تو ان کی شکل کوئی یاد نہیں کرے گا. ان کو اس بات کا پتہ ہے. اس لیے یہ جو ہے نا الیکشن کی گردان یہ انہوں نے لگائی ہوئی ہے. اصل میں ان کو الیکشن نہیں چاہیے. اصل میں ان کو یہ بات پتہ ہے کہ اگر پاکستان یہ کوئلیشن گورنمنٹ اور شہباز شریف صاحب وزیر اعظم رہ گئے، وہ کوئلیشن گورنمنٹ جو وفاق کے حقوق کا بھی محافظ ہوگی اور جو پاکستان کے ریلیف کی بھی محافظ ہوگی. اور اگر یہ ترقیاتی منصوبے، اگر مہنگائی اسی طرح نیچے آتی رہی، اگر روزگار کے منصوبے پاکستان کی عوام کو مل گئے تو عمران خان صاحب سے تو ابھی سوال ہو رہے ہیں، اس کے بعد ان کا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا. اس لیے الیکشن کمیشن کو دھمکانے کی کوشش کر رہے ہیں. تو یہ پاکستان کی عوام کو بھی بتانا چاہتی ہوں اور عمران خان صاحب کو بھی بتانا چاہتی ہوں کہ خوف صرف شہباز شریف کی مقبولیت کا ہے، خوف صرف پاکستان مسلم لیگ نون کے خدمت کے جذبے اور کوئلیشن گورنمنٹ کے خدمت کے جذبے اور ترجیحات کا ہے. الیکشن اپنے مقررہ وقت پر ہوگا. اور جو IMF اور جو معیشت کے اندر دہشت گردی کی ہے، جس قسم کی دہشت گردی کر کے گئے ہیں، جو آج پاکستان کی عوام اس کا خمیازہ بھگت رہی ہے.
چاہے وہ بے روزگاری ہو، چاہے وہ مہنگائی ہو، چاہے وہ مفلسی ہو، چاہے وہ آٹا ہو، چینی ہو، بجلی ہو، گیس ہو، وہ ان کی نالائکی کی وجہ سے آج مہنگی ہے، یہ ان کو بات پتہ ہے۔ اس لیے اس پر کوئی تقریر نہیں، اس پر تو کوئی جواب نہیں۔ الیکشن کراؤ، کیوں کراؤ الیکشن؟ اور اگر الیکشن کرانے کا کوئی جذبہ رکھتا ہے نا تو وہ رکھتے ہیں جن کو یہ بات کا یقین ہے کہ اگر آر ٹی ایس نہیں بیٹھے گا، اگر ڈسکا کی دھند نہیں چھائے گی، اگر الیکشن کمیشن کے ڈبے نہیں اٹھائے جائیں گے تو پاکستان کے اندر پاکستان مسلم لیگ نون جو 2018 میں بھی الیکشن جیتی تھی اور انشاءاللہ اگلے آنے والے الیکشن بھی پاکستان کی عوام ان کو جیتنے دے گی۔ اس کے بعد کہتے ہیں میرے زمانے میں، نہیں کہہ رہے ہیں کہ میرا بلیک آؤٹ ہو رہا ہے، میرا بلیک آؤٹ کیا جا رہا ہے، اور پھر کہہ رہے ہیں میرے زمانے میں بلیک آؤٹ نہیں ہوتا تھا۔ آپ کے زمانے میں بلیک آؤٹ نہیں ہوتا تھا؟ آپ کے زمانے میں بلیک آؤٹ نہیں، صحافیوں کی پسلیاں توڑی جاتی تھیں، صحافیوں کو گولیاں ماری جاتی تھیں، صحافیوں کو اغوا کیا گیا، صحافیوں کے پروگرامز بند کرائے گئے، چینلز کی بندش کرائی گئی، صحافیوں کو جیلوں میں ڈالا گیا، صحافیوں کے اوپر نیب کے کیسز بنائے گئے، اور آج کہہ رہے ہیں کہ میرے زمانے میں یہ نہیں ہوتا تھا۔ ایک تو میڈیا کی سینسرشپ، جو میڈیا ریگولیٹری اتھارٹی تھی وہ کس کے زمانے میں آ رہی تھی عمران خان صاحب؟ وہ آپ کے زمانے میں آ رہی تھی کہ جو کنٹرول نہ ہوا، جس کی عام ٹوسٹنگ نہ ہوئی، جس کی دھمکی سے کوئی چیز نہ چلی، میڈیا نے آپ کی حکم ماننے سے انکار کیا، آپ کی غنڈہ گردی سے انکار کیا، آپ کی بدماشی سے انکار کیا، میڈیا ورکرز کو بے روزگار کیا گیا، میڈیا ہاؤسز کو معاشی طور پر کنٹرول کیا گیا اور انہوں نے لے آف کیا لوگوں کو۔ وہ صحافی جنہوں کے گھر میں آج روٹی نہیں ہے وہ آپ کے زمانے میں ہوا، وہ صحافی جن کو پہ تشدد ہوا، غنڈہ گردی ہوئی، وہ آپ کے زمانے میں ہوئی، وہ صحافی جن کے پروگرامز بند کیے گئے وہ آپ کے زمانے میں ہوئے۔ اگر اس ملک میں پاکستان کی عوام سے روٹی چھینی گئی، چینی چھینی گئی، آٹا چھینا گیا، مہنگی بجلی گیس دی گئی تو وہ آپ کے زمانے میں ہوا۔ اگر ملک کی 75 سالہ تاریخ میں کسی نے کشمیر کی طرف آنکھ اٹھا کر مودی نے دیکھا تو کشمیر فروشی آپ کے زمانے میں ہوئی۔ اگر ملک کے اندر آج معیشت تباہ ہے، اگر معیشت کو غلام بنایا گیا تو وہ آپ کے زمانے میں ہوا۔ اس لیے یہ لیکچر نہ دیں کہ آپ کے زمانے میں کیا ہوتا تھا۔ پاکستان کی عوام 2 ہفتے پہلے کی بات بھولی نہیں ہے، ابھی صرف 2 ہفتے ہوئے ہیں اور آپ کی غلاظت اور آپ کا گند صاف کر رہے ہیں ہم لوگ۔ اور اس کے بعد یہ جو ابھی آج وہ میرا خیال ہے 60-70 لوگ ہوں گے، چلو زیادہ سے زیادہ 100 کر لیں لاہور میں، اور جو باتیں کر رہے ہیں ابھی کھڑے ہو کر کہ میرے زمانے میں صحافت کتنی آزاد تھی، تو وہ صحافی میرے سامنے بھی بیٹھے ہیں، میڈیا ہاؤسز بھی چل رہے ہیں، اور جو بات کرتے ہیں میرا بلیک آؤٹ ہو رہا ہے، وہ بلیک آؤٹ ہو رہا آپ کا پاکستان کی عوام کر رہی ہے، پاکستان کی سیاست سے، جن کو آپ نے بے روزگار کیا ہے۔ میڈیا پہ آپ کا بلیک آؤٹ نہیں ہو رہا، کیونکہ میڈیا آج کل جو حکومت ہے نہ وہ اظہار رائے پر پابندی پہ بلیو کرتی ہے، نہ وہ سینسرشپ پہ بلیو کرتی ہے، اور آج جب اسٹینڈنگ کمیٹی سینٹ کا اجلاس ہو رہا تھا تو اس میں بھی یہ بات اٹھائی گئی، اور اس میں فیصل جاوید صاحب نے جب پیمرا سے سوال کیا، کیونکہ وزارت جو اطلاعات ہے وہ ہمارے زمانے میں جب بھی ہوتی ہے پیمرا آزاد ہوتا ہے، اس طرح پیمرا جکڑا نہیں ہوتا جس طرح آپ کے زمانے میں تھا۔ تو اس سے ڈیٹا مانگا گیا جب، تو کوئی ڈیٹا نہیں تھا کہ کس کیبل کے اوپر بندش تھی۔ تو یہ جھوٹ، آپ کے جو جھوٹ ہے نا، وہ اب آپ جھوٹ بول بول کے سیاست نہیں کر سکتے، اب آپ لوگوں کی پگڑیاں اچھال کر سیاست نہیں کر سکتے، اب آپ اپنی کارکردگی کا جواب دیں اور پھر سیاست کریں۔ اس لیے بلیک آؤٹ اور پاکستان کی سیاست سے ہو رہے ہیں۔ بلیک آؤٹ آپ کو پاکستان کی عوام کر رہی ہے، بلیک آؤٹ اگر آپ کو کوئی کر رہا ہے تو وہ آپ کی کارکردگی کر رہی ہے، آپ کا وہ اعمال نامہ جو پاکستان کی عوام کو دونوں ہاتھوں سے کارٹلز اور مافیا کو دائیں اور بائیں بٹھا کر لوٹا، وہ آپ کا بلیک آؤٹ ہو رہا ہے۔ اس لیے پاکستان کی عوام یہ جانتی ہے کہ الیکشن کیوں کراؤ،
کیونکہ ابھی تو 2 ہفتے کی کارکردگی، اور انشاءاللہ اس کابینہ کی، اس حکومت کی، تمام کولیشن پارٹنرز کی ترجیح صرف ایک ہے کہ پاکستان کی عوام کو ریلیف دیا جائے۔ 4 سال ہر شعبہ، چاہے وہ کسان ہو، چاہے وہ میڈیا ہو، چاہے وہ پاکستان کی عوام ہو، ٹیچرز ہوں، نرسز ہوں، جو شعبہ جو ان کی معاشی دہشت گردی کا شکار ہوا ہے، اس کو انشاءاللہ ہم ریلیف دیں گے۔ اور آخر میں کہہ رہے ہیں ڈونلڈ لو نے ایمبیسڈر کو بلا کر دھمکی دی، یہ تقریر فرما رہے تھے آج۔ وہ کاغذ اس لیے لہرایا جا رہا ہے کیونکہ وہ کاغذ جو لہرایا جا رہا ہے نا سازش کا، وہ اس لیے لہرایا جا رہا ہے کہ کارکردگی کا صفحہ خالی ہے، اس کے اوپر ایک لائن بھی نہیں ہے۔ 1 کروڑ نوکری میں سے 1 کروڑ نوکری بھی درج نہیں ہے۔ 50 لاکھ گھر میں سے اس صفحے کے اوپر ایک گھر بھی درج نہیں ہے۔ معاشی ترقی، مہنگائی کے وہ کالے انڈیکیٹرز ہیں جس کا آج پاکستان کی عوام خمیازہ بھگت رہی ہے۔ 1 میگا واٹ بجلی اس کارکردگی کے صفحے پر درج نہیں ہے، بلکہ جو بجلی تھی وہ ان سے مرمت نہیں ہو سکی۔ تو اس خالی صفحے کارکردگی کے اوپر سازش کا بیانیہ، وہ بھی جھوٹا، وہ کتنی دیر چلاؤ گے؟ کتنی دیر چلے گا؟ ڈونلڈ لو نے اگر دھمکی دی تھی تو پھر 7 تاریخ کو میٹنگ ہوئی تو 8 تاریخ کو دھمکی دی تھی اگر آپ کے بقول، تو 28 تاریخ کو یاد آئی، اور 16 مارچ کو اسی ڈونلڈ لو نے جو آپ کے مطابق دھمکی دی تھی، تو 16 مارچ کو کی نوٹ سپیکر کیوں بلایا تھا عمران خان صاحب؟ وہ تو دھمکی دے رہا تھا آپ کو۔ اور یہ کون سی دھمکی ہے؟ یہ کون سی انٹرنیشنل بیرونی دھمکی ہے جو آپ کو بلا کر، آپ کے سفیر کو بلا کر بتایا آؤ بتائیں ہم آپ کے خلاف سازش کر رہے ہیں؟ مطلب کوئی تو شرم کریں، کوئی تو آپ میں عقل ہونی چاہیے کہ یہ اس قسم کا جو بیانیہ ہے یہ نہ پاکستان کی عوام اس پہ یقین رکھتی ہے، اور آپ یہ کتنی دیر کاغذ جو ہے وہ لہرا لیں گے۔ بات یہ ہے کہ دھرنے میں فورن فنڈنگ کے ذریعے ملک کے خلاف سازش کرنے کی کوشش کی، کرسی پر مسلط رہ کر، معاشی دہشت گردی کر کر، ملک کو غریب کر کے، عوام کو بھوکا کر کے، عوام کو مفلس کر کے، کشمیر فروشی کر کے، گیس، آٹا، دوائی مہنگی کر کے، روٹی، آٹا، چینی عوام سے چھین کر، ملک کے لیے 43,000 ارب کا قرضہ چھوڑ کر، مہنگائی کی شرح 16% پر، ترقی کی شرح منفی سے 4% پر رکھ کر کہتے ہو سازش کوئی اور کر رہا ہے۔ اگر اس ملک میں کسی نے عوام کے خلاف کرسی پر مسلط ہو کر سازش کی ہے تو اس کا نام عمران خان ہے۔ اس لیے یہ نہ کاغذ لہراؤ، وہ کارکردگی کا صفحہ بھرنے کی کوشش کرو جو پاکستان کی عوام اس خالی کارکردگی کے صفحے پر سوالات درج ہیں، اور ان کو جواب دو کہ جو وعدے کیے تھے، جو دعوے کیے تھے، اس پہ بھی جھوٹ بولا۔ اپوزیشن سیاسی مخالفین کے خلاف تو جھوٹ بولا، جھوٹے الزامات لگائے، لیکن جو دعوے اور وعدے پاکستان کی عوام سے کیے تھے وہ صفحہ بھی خالی ہے۔ ان صفوں کو بھرو، ورنہ پاکستان کی عوام جس طرح تمہارا بلیک آؤٹ کرے گی تو پاکستان کی تاریخ میں بھی تمہارا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ جی شاکر عباسی صاحب نیوز سے۔ میڈم این سی اے کے اعلامیہ کے باوجود عمران خان اس بات کو ماننے کو تیار نہیں ہے کہ گورنمنٹ کے خلاف سازش ہوئی ہے، اور آج وہ 20 لاکھ لوگوں کو اطلاع لانے کی کال بھی دے چکے ہیں۔ آپ نے کرنا ہے آپ کریں، ہم آپ کو سیکیورٹی دیں گے، اس لیے یہ بالکل آپ اپنے دماغوں سے نکال دیں۔ انشاءاللہ 75 ایئرز گولڈن جوبلی پاکستان کی آ رہی ہے، ہم سب مل کر جشن منائیں گے، پاکستان کو ایک دفعہ پھر پرامن کریں گے۔ انتشار والے جو ہیں وہ اس وقت ملک پر مسلط نہیں ہیں، نفرت پھیلانے والے ملک پر مسلط نہیں ہیں۔ 75ویں سالگرہ پر انشاءاللہ عزم کریں گے کہ پاکستان اسی طرح ترقی کرے، خوشحال رہے اور آگے بڑھے، اور انشاءاللہ پاکستان کی عوام کو مہنگائی اور بے روزگاری سے چھٹکارا حاصل کریں گے۔ آپ سب بھی مل کر ادھر یہ نیگیٹیوٹی کی طرف فوکس کرنے سے بہتر ہے آئیں سب مل کر پاکستان کی 75ویں سالگرہ سیلیبریٹ کریں آف انڈیپینڈنس۔ میڈم 2-3 سوال ہیں۔ ایک تو
آپ کو یاد ہوگا پچھلے دور میں 3-4 صحافیوں کو اغوا کیا گیا، ان کو گولی بھی ماری گئی، افسر عالم میں مطیع اللہ کو اغوا کیا گیا، اس کو بھی مارنے کا ارادہ تھا، اسد علی طور کے گھر میں گھس کے مارا گیا، اور آپ کمیٹیوں میں ڈیمانڈ کرتی رہی کہ ان کے جو ذمہ دار ہیں ان کو گرفتار کیا جائے. ان کی ویڈیو بھی آ گئی ہے، نشاندہی بھی ہو گئی ہے. آپ کی حکومت کب ان کو گرفتار کرے گی؟ بالکل جی، یہ آج جی دوسرا سوال یہ ہے کہ آپ میڈیا کی بات کر رہی تھی، میڈیا اونرز نے کارٹنز بنائے ہوئے ہیں، آپ کو شاید اندازہ ہوگا، آپ کو پتا ہوگا، اور آپ سے بھی اب ملتے ہوں گے. لوگوں کی 2-2.5 سال پہلے کٹوتیاں کی گئی، تنخواہیں کم کی گئی، لوگوں کو نکالا گیا، آج تک کوئی بات نہیں ہوا، اور آج بھی وہ میڈیا مالکان کے کارٹن موجود ہیں اور ابھی بھی وہ یہی کام کر رہے ہیں. اور لاسٹ پریس کانفرنس میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ آپ کی وزارت میں مختلف اداروں میں پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا ونگ کو بھرتی کیا گیا اور دبا کے بھرتی کیا گیا، اور آج بھی لوگ جاتے ہیں. آپ کو میں نے بتایا بھی تھا، لسٹیں بھی ہیں، سب صبح موجود ہیں، اور وہ رات کو اور شام کو کہاں کام کرتے ہیں آپ کو نہیں پتا. ان کے ذمہ دار کون ہیں جنہوں نے ان کو بھرتی کیا، ان کو آپ نے 1.5 ہفتے میں کیا کیا؟ کوئی انکوائریاں کی ہیں، پی ٹی وی میں ہے، باقی اداروں میں سب جگہ. اس کے لیے تو پوری ایک پریس کانفرنس چاہیے، لیکن میں کوشش کرتی ہوں. پہلا سوال نہیں ہونا چاہیے، کوشش نہیں سر، میں پورے سوالوں کے جواب دوں گی. پہلا آپ نے سوال کیا جرنلسٹ کی سیکیورٹی کا، اور جو واقعات آپ نے سائٹ کیے، میں نے بھی اپنی پہلی پریس کانفرنس میں یہ تمام واقعات سائٹ کیے تھے، اور اس کے اوپر بھی ایک واضح ڈائریکشن، آپ کل موجود بھی تھے جو پرائم منسٹر صاحب کے وہاں میٹنگ تھی، اس میں بھی یہ واضح ڈائریکشن ہے. بالکل یہ تمام کیسز ہمارے سامنے ہیں، جو سیکیورٹی اور سیفٹی کا بل بھی ہے. جو ذمہ داران ہیں ان کے خلاف ایکشن تو ایک بات، لیکن اس کی جڑ کو ختم کرنا پڑے گا کہ کوئی بھی اپنے مقاصد کے لیے، اپنے ویسٹڈ انٹرسٹ کے لیے صحافیوں کے اوپر جو تشدد ہے، یہ بالکل ناقابل قبول ہے. اور اس کو کیسے ہم اس کی بندش کر سکتے ہیں، وہ آپ سب کے ساتھ مل کر، میڈیا ورکرز کے ساتھ، رپورٹرز کے ساتھ مل کر کوئی ایسا میکنزم بنانے کی ضرورت ہے جس کی ہم ترجیح جو ہنگامی بنیاد پر اس کو ہم کریں گے. اور جو سیکیورٹی اور سیفٹی کا بل ہے وہ ہیومن رائٹس کی وزارت کے اندر ہے میری، اس میں بھی کمپلیٹ ایک میٹنگ ہو چکی ہے، اور اس کو بھی ہم فوری طور پر فعال کریں گے. ویج بورڈ ایک بالکل غیر فعال ہوا ہے اس وقت، چیئرمین بھی غالباً اس کا ہے یا ابھی تک اس کو اپوائنٹ نہیں کیا گیا، تو وہ بھی ہم کریں گے. اور جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے اندر واضح طور پر ہم نے جتنے وہاں پی ایف یو جے کی بھی ریپرزنٹیشن تھی، میڈیا ہاؤسز کی بھی تھی، ان سب کے ساتھ مل کے جو آپ کے تنخواہوں کا مسئلہ ہے، جو نہیں ملتی وقت پر، وہ ایسا میکنزم ہوگا کہ انشاءاللہ جو گورنمنٹ کا بزنس ہوگا اس سے سب سے پہلے آپ کو تنخواہ ملے گی. اور پھر آپ نے چوتھا سوال کیا کہ سوشل میڈیا، تیسرا سوال سوشل میڈیا پہ آپ نے یہ بات کی کہ 2018 میں جب میں منسٹر فار انفارمیشن تھی، ایک الزام کوئی یہ نہیں لگا سکا کہ ایک بھی سیاسی بھرتی ہوئی ہو، ایک بھی. حالانکہ نیب کو بھی چھوڑا گیا، ایف آئی اے کے بھی کیسز بنانے کی کوشش کی گئی کہ کہیں سے کوئی چیز مل جائے، لیکن اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ کوئی وسائل یا کوئی اختیار ایسا استعمال نہیں کیا گیا جس سے ریاست اور حکومت کمپرومائز ہو. لیکن انفارچونیٹلی اس دور میں ایسی سیاسی بھرتیاں ہوئیں جو آپ کہہ رہے ہیں، بالکل لسٹ موجود ہیں، ان کو فلٹر بھی کیا گیا ہے. ڈیجیٹل میڈیا ونگ جو ہے وہ پہلی قسط تھی اس کو فلٹر کرنے کی، جس کے اندر یہ تمام لوگ موجود تھے. اور آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کے دفتروں میں رات کو کام کرتے ہیں اور دن کو حکومت کو گالیاں دیتے ہیں اور ریاست کو گالیاں دیتے ہیں اور اداروں کو گالیاں دیتے ہیں. تو اس کا پورا تدارک کیا جا رہا ہے، اور جتنے لوگ آئیڈینٹیفائی ہو رہے ہیں جو اس قسم کی منظم اور آرگنائز کام کرتے ہیں اور ایک جماعت کے لیے کام کر رہے ہیں بلکہ حکومت کے لیے نہیں، وہ حکومت پاکستان کے ملازمین نہیں رہیں گے. آخری بھی آپ کا ایک سوال تھا، یہ تو دو گئی تھے. اچھا چلے، تھینک یو. جی میں نے کہا ہے کہ بالکل اس کو ترجیح فوری بنیاد پر لیا جائے گا اور ایکشن لیا جائے گا. دیکھیں اس میں واضح طور پہ پرائم منسٹر بار بار یہ بات کہہ چکے ہیں، ان سے بھی سوال بہت ہوتے ہیں کہ جس نے ایک پائی بھی ملک کی چوری کی ہے یا لوٹ مار کی ہے، قانون اس کو نہیں چھوڑے گا. لیکن ہم کسی پر الزام نہیں لگائیں گے، ہم اس کو قانون کے کٹہرے میں لائیں گے. یہ بہت بات واضح ہے کہ یہاں الزام تراشیاں نہیں ہوں گی، جو بھی بات ہوگی وہ قانون کے دائرے میں ہوگی، وہ انسٹیٹیوشنز کریں گے. ایف آئی اے موجود ہے. میں آج یہ اعلان نہیں کروں گی کہ کل کون گرفتار ہو رہا ہے.
جو 4 سال ہوتا رہا ہے. میں نیب کو کوئی ڈائریکشن نہیں دوں گی یا وزیر اعظم ہاؤس میں بیٹھا کوئی شخص ایف آئی اے کو ڈائریکشن نہیں دے گا کہ آج رانا ثناء اللہ کو پکڑ لو یا آج شاہد خاقان عباسی کو گرفتار کر لو. تو ایسی کوئی چیز نہیں ہوگی. لیکن جہاں جہاں غلط کام ہوا ہے، حکومت کا، نیشنل ایکسچیکر کا پیسہ ضائع ہوا ہے، لوٹ مار ہوئی ہے، وہ سب کا جواب دینا پڑے گا. اگر فاروق صاحب ARY سے میں یہ پوچھنا تھا کہ اسحاق ڈار صاحب کو پاسپورٹ جاری ہوا ہے یا نہیں اور وہ وطن واپس آ رہے ہیں یا نہیں، کیونکہ ان کے حوالے سے ایک فیصلہ بھی تھا. تو اسی طرح میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ وہ وطن واپس نہیں آئیں. کہ بالکل وطن ان کا ہے، وطن واپس بھی آئیں گے. پاسپورٹ ان کا حق تھا، ان کو ملا. یہ چھوٹی ذہنیت تھی، حکومت مسلط تھی. کوئی قانون پاکستانی کو اس کے آئیڈینٹی ڈاکیومنٹ سے محروم نہیں کر سکتا، اور اسی کے تناظر میں اسی قانون کے مطابق ان کو ان کے پاسپورٹس ملیں. جب ان کا دل کرے گا پاکستان آئیں گے. پاکستان ان کا ملک ہے، یہاں آنے سے بھی ان کو کوئی نہیں روک سکتا. جی میں آج ابھی کچھ ہی دیر میں تفصیلی پروگرام، میں نے ابھی کرٹن ریزر تو ایشو کر دیا ہے. کل انشاءاللہ 2 بجے یہاں سے روانگی ہے، اور بہت ہی اسٹریٹجک، کیونکہ سعودی عربیہ ہمارا بڑا درینہ دوست ہے، اور جو دورہ ہے وہ بہت ہی اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ اسٹریٹجک پارٹنرشپس کی طرف ہم وزیر اعظم کی اور سعودی عرب کی جو قیادت ہے اس کا ایک ویژن ہے، اور اسی کے مطابق جو پاکستان کی عوام کے لیے اور وہاں جو اوورسیز پاکستانیز ہیں ان کے ریلیف کے لیے، لیکن ایسی اسٹریٹجک پارٹنرشپس جو ایگریکلچر کو، انڈسٹریل زون کو، ٹریڈ کو تقویت دے، اس قسم کی اسٹریٹجک پارٹنرشپس کے لیے ہم انشاءاللہ وہاں جا رہے ہیں. اس کی تمام تفصیلات میڈیا کو پروگرامنگ کے لیے اور کوریج کے لیے آج دے دی جائے گی. فہیم صاحب 92 سے میڈم اس میں یہ اطلاع بھی ہے کہ پاکستان کو اس وقت کیونکہ بجلی بحران کا سامنا ہے، بہت شدید قسم کا 18,000 کروڑ آ گئی ہے. یہ بھی امکان ہے کہ پاکستان نے ڈیمانڈ کی ہے سعودی عرب سے کہ رعایتی نسبوں میں پیٹرول فراہم کر دیا جائے تاکہ پاکستان کو افراد کو نقصان ہو. دیکھیے یہ قبل از وقت ہے، لیکن میں نے جیسے پہلے کہا کہ ہر وہ چیز جو کہ ایک اسٹریٹجک ویژن کی طرف جائے بلکہ ون آف نہ ہو، اس کی طرف فوکس ہے. تھوڑا سا فوکس اس وقت ترجیحات جو ہیں وہ لانگ ٹرم ہیں. فوکس یہ ہے کہ ون آف چیز نہ ہو، لیکن جیسے آپ کو میں نے پہلے کہا کہ ہر طرح کے حالات میں سعودی عربیہ غمی میں، خوشی میں، مشکل وقت میں ہمارے ساتھ کھڑے ہوئے. تو انشاءاللہ جو سعودی عربیہ کا دورہ ہے وہ بھی بہت کامیاب دورہ انشاءاللہ ہو. میڈم صاحب آخری سوال 92 سے. عمران خان کا جو مینڈیٹ ہے وہ جاری ہے، سلیکٹڈ ہے. 6 مہینے پہلے تک آپ کی جماعتیں یعنی پی ڈی ایم کی جماعتیں ساری کہتی تھیں کہ نیا الیکشن کریں. اچانک ایسا کیا ہوا ہے کہ وہ مینڈیٹ بھی اصلی ہو گیا ہے، حقیقی ہو گیا اور اسمبلیاں بھی اصلی ہو گئی. میڈم اس کے ساتھ ہی آئینی عدم اعتماد ہوا ہے. پارلیمان نے اٹھا کر باہر پھینکا ہے ایک نالائق نااہل چور ٹولے کو. آئین کے مطابق عمران خان صاحب اپنے اتحادیوں کا، اپنی جماعت کے لوگوں کا جو اعتماد ہے انہوں نے کھویا، اور پارلیمان نے ان کو اٹھا کر باہر پھینکا. پاکستان کی عوام نے ان کو مسترد کیا ہے. اور کچھ میڈم ایک چھوٹا سا سوال ادھر سے بھی. آپ نے جس طرح میڈیا ورکرز کی اور جرنلسٹ کی بات کی، مطلب 3-4 سال سے پچھلے جو گزرے ہیں اس میں مطلب ہاؤسنگ فاؤنڈیشن کا جو جرنلسٹ کوٹا تھا ہمارا 2%، جس کا میں نے آپ سے پچھلے دفعہ بھی آپ سے ذکر کیا تھا، اس کا ابھی تک وہ یہ پتہ لگا کہ وہ فائل ہی گم ہو گئی ہے. تو اس کے بارے میں ذرا بتائیں، کیونکہ ہمیں 2015 سے جو لوگوں نے پیسے جمع کرائے ہوئے ہیں تو اس سے ان کا کیا قصور ہے جن کو ابھی تک مطلب یہ نہیں پتہ لگ رہا ہے کہ ان کا مستقبل کیا ہے. میں نے جی آپ آئے تھے میرے پاس اور اس کے اوپر میں نے اپنی سیکرٹری صاحبہ کو بھی ہدایت جاری کی ہے. وہ مجھے عید کے بعد، کیونکہ میں کل جا رہی ہوں، ایک پورا ڈیٹا دیں گی اور انشاءاللہ آپ کے ساتھ بیٹھ کے اس مسئلے کو حل کریں گے.